अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल से मैंने अडयाला जेल में आपसे फ़लस्तीनी हवालातियों के बारे में तफसील बताई थी। अब अडयाला से मुझे एक बार फिर जेलम जेल में शिफ्ट कर दिया गया। एक बार फिर मैं साहिवाल से अडयाला आया था और फिर साहिवाल से फिर दोबारा मुझे उठा के उन्होंने जेलम में फेंक दिया। जेलम जेल में पहले भी मैं वहाँ से क्या कहेंगे एहतजाज करके ही निकला था, लेकिन एक बार फिर मुझे उन्होंने कैद थनाई में डाल दिया। और वो जो असिस्टेंट सुप्रेंटेंडेंट मैंने पहले आपको बताया कि वो ज़ात का तो वो नाई था, लेकिन नाई होना तो कोई बुरी बात नहीं है, नाई तो एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, लेकिन ज़ात का वो नाई था लेकिन अपने आप को राजा कहलाता था। तो वो फिर उसने उसी तरह की हरकतें शुरू की और जिसके नतीजे में मैंने प्रोटेस्ट किया सुप्रेंटेंडेंट से भी और मुझे कैद थनाई में डाल दिया गया। और एक दिन बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि मेरे वालिदैन और वाइफ और बच्चे मिलने के लिए आए वहाँ पे, और उन्होंने मुझे जाली के सामने खड़ा कर दिया। ज़ाहिर है यही मकसद था कि अज़ियत दी जाए, वरना तो मुलाकात बाज़ औक़ात दफ्तरों में हो जाती थी, कॉरिडोर्स में हो जाती थी। मेरा मुतालबा तो कभी भी नहीं होता था कि मेरी मुलाकात स्पेशल होनी चाहिए, लेकिन होता था ऐसे ही। तो मेरी मुलाकात के लिए सारी फैमिली आई हुई थी, तो मैं इस तरफ खड़ा था जिधर थोड़ा सा अंधेरा होता है ज़ाहिर अंदर की तरफ, तो ये मेरी फैमिली बाहर की तरफ थी। तो मेरा छोटा बेटा अली भी आया हुआ था, उस वक्त 4.5 साल का होगा। तो मेरी वालदा ने उसे कहा, वो पीछे खड़ा था, थोड़ा डरा हुआ था कि माहौल ऐसा उसे नज़र आया। तो जब वो करीब आया तो वालदा ने उसको करीब बुलाया, तो वालदा ने कहा कि अब्बू से मिलो। उसने कहा ये अब्बू हैं? ये तो अब्बू नहीं है, ये तो कोई शेर है जो पिंजरे में है। यानी वो कार्टून वगैरह देखता रहा था, तो उसने कहा नहीं ये शेर है, ये अब्बू नहीं है। तो वो डर के पीछे हट गया, क्योंकि अंदर मेरी साइड पे काफ़ी डार्कनेस अंधेरा सा था। तो खैर वालदा ने फिर उसको पकड़ा और फिर आगे ले आई और कहा कि नहीं ये तुम्हारे अब्बू ही हैं और ये मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा तो शेर ही होगा। कहने लगा अच्छा आपका बेटा है और आपका बेटा शेर है, तो फिर ये मेरे ही अब्बू होंगे। तो फिर वो बड़ा हम लोग हंसते रहे इस चीज़ पे। तो ये तो एक बच्चे का 4-5 साल का बच्चा जो है उसका ये इम्प्रेशन था कार्टून देख देख के। वो कार्टूनों में शेर जो जोकरों की तरह हरकतें करते हैं या बंद नज़र आते हैं, क्योंकि कार्टून में तो वो असल शेर तो नहीं दिखाते आपको। तो वो यही उसके जहन में आया कि ये तो कार्टून है कोई। तो मैं इस मौके पर सिर्फ अपने मीडिया बैरन्स से ये कहना चाहता हूँ कि देखें आप 4 साल का एक बच्चा है और उसके जहन पे क्या असर पड़ा है कि वो अपने बाप को जंगले के पीछे खड़ा देख के तो वो कहता है ये मेरे अब्बू नहीं है, ये तो कोई शेर है जो बंद है पिंजरे में। तो आप मीडिया बैरन्स फॉर गॉड सेक आप ये सोचें, आप ये देखें कि मुल्क में जो फाशी और बेहयाई और बेपर्दगी का जो तूफ़ान आया हुआ है उसके नताइज क्या होते होंगे, और उसके नताइज हमारे बच्चों पे, हमारी बच्चियों की फितरत पे क्या मरतब हो रहे हैं। तो काश आप इसको देखें। बहरहाल वालिदैन जब आए तो जेल इंतज़ामिया ने मार उमर दराज ही थे उस वक्त वहाँ पे सुप्रेंटेंडेंट जेल, मैंने सुना कि वो भी फौत हो गए, अल्लाह उनको माफ़ करे, उनकी बख्शिश करे। तो बहरहाल मार उमर दराज ने वालिदैन के आने के लिए उनका एहतराम भी किया और फिर उनके ज़रिए मुझे आपस में बुलाया भी और फिर मेरी वो कैद तन्हाई भी ख़त्म हो गई। और फिर इन्हीं दिनों में कमिश्नर गुजरांवाला वहाँ पे आए, कमिश्नर गुजरांवाला विज़िट पे आए और ज़ाहिर है मुझे भी खोली से उन्होंने निकाला ताकि कमिश्नर साहब को मिलूं। तो कमिश्नर गुजरांवाला मेजर खालिद लतीफ़ थे। वो मेरे करीबी रिश्तेदार वगैरह तो नहीं थे, लेकिन बरादरी से तो थे, खारियाँ से ही, साथ एक गाँव है उनका।
تو وہ آرمی میں میجر تھے، اور پھر چودھری فضل اللہ جو پریزیڈنٹ تھے ان کے طفیل وہ سول میں چلے گئے. تو مجھے کہنے لگے کہ میجر صاحب آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان کرمنلز کا ساتھ کیوں دیتے ہیں ہر جیل میں، یہی آپ کی ریپوٹیشن چلی آ رہی ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میجر صاحب، کمشنر صاحب، میں نے جیلوں میں اتنے کرمنلز نہیں دیکھے، کیونکہ جیل میں قیدی کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا. جس نے ماں کو قتل کیا وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں میں، روتا ہے اور کہتا ہے میں ماں کو قتل کر کے آیا ہوں. اور جس نے چوری کی ہے، جس نے پاؤڈر کے لیے اپنے بیوی کو قتل کیا، وہ بھی آ کے بتاتا ہے کہ میں نے پاؤڈر کے لیے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور روتا ہے. تو جیل میں کوئی قیدی جھوٹ نہیں بولتا. تو میرے خیال میں نے جو بار جتنے کرمنلز دیکھے ہیں پولیس میں یا سول بیوروکریسی میں یا حکومتی ایوانوں میں، جتنے کرمنلز میں نے باہر دیکھے ہیں اتنے کرمنلز یہاں پہ بالکل نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں یہاں پہ. تو ظاہر ہے وہ بات ان کو، میجر صاحب کو پسند تو نہیں آنی تھی. جب وہ چلے گئے تو مجھے پھر قید تنہائی میں بند کر دیا گیا. اب ایک یہ بھی بات میں چلتے چلتے ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آرمی سے آپ آفیسرز کو، جن کو آپ 12, 14, 15 سال پڑھاتے ہیں، ان کو ملک کا دفاع کرنا سکھاتے ہیں، آپ کس منہ سے ان کو سول سروسز کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیا ایک سپاہی جو میدان جنگ میں مورچہ چھوڑ کے بھاگ آئے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک پلا پلایا آفیسر جس نے پی ایم اے سے گزرا ہے، جو انفینٹری کالج سے گزرا ہے، جو فارن کورسز جس نے کیے ہیں، اور جس پہ لاکھوں کروڑوں روپے پاکستان کے خزانے سے خرچ ہوئے ہیں، آپ اس کو اٹھا کے تو سول بیوروکریسی میں کیسے شفٹ کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ پاکستان آرمی کی یا ایئر فورس یا نیوی کی توہین کے برابر ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جو آفیسر اتنا اخراجات کے بعد، قوم کے اخراجات کے بعد تیار ہوتا ہے، جب وہ خواہش ظاہر کرے کہ میں آرمی میں نہیں رہنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مورچہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. وہ اس آدمی کو نہ اپنے آپ پہ فخر ہے، نہ اپنے یونیفارم پہ فخر ہے. وہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ اپنی بیرکس کو چھوڑ رہا ہے، اپنی پلٹن کو، اپنی رجمنٹ کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. تو کیا وہ قابل عزت آدمی ہے؟ آپ اس کو پولیس میں لے جاتے ہیں، پی ایس پی بنا دیتے ہیں، آپ اس کو سی ایس پی بنا دیتے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو گئی اور ڈویژنس جو ہیں آپ بہتر طور پہ چل رہے ہیں، کیونکہ وہاں ڈی آئی جی صاحب فلانے میجر صاحب ہیں، وہاں ایس پی جو ہے وہ فلانا کپتان صاحب ہیں یا لیفٹیننٹ صاحب ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک آرمی پروفیشن سے، سپاہی کے پروفیشن سے بڑا پروفیشن دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اس سے مقدس پروفیشن اور کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہوں، آپ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کے محافظ ہوں. اور آپ جب ایک خاص میچور بن جاتے ہیں، آپ پھل والا بوٹا درخت بن جاتے ہیں، تو آپ اٹھ کے تو بیوروکریسی کی گود میں جا بیٹھتے ہیں. تو یہ بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا یہ کام، اور شاید انہوں نے، اور جنرل ٹکا نے کیا تھا، اور انہوں نے شاید اس لیے کیا ہو کہ وہ فوجیوں کو رام کرنا چاہتے تھے. لیکن رام تو کیسے ہوتی فوج نے اس کے باوجود آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو پھانسی چڑھا دی. تو کیا ان میں سے جن کو آپ نے ایس پی، ڈی سی، ڈی آئی جی، کمشنر بنوایا تھا، کیا وہ آپ کے کام آئے؟ نہ وہ فوج کے کام آئے، نہ وہ آپ کے کام آئے، نہ وہ ملک کے کام آئے. کون سی ملک میں ایڈمنسٹریشن سیدھی ہوگی؟ کیا ان آفیسرز نے جو اپنا مورچہ چھوڑ کے بھاگے ہیں، اپنا یونیفارم پھینک کے بھاگے ہیں، چونکہ اس لیے کہ وہ کسی ایم این اے کے داماد تھے، وہ کسی جنرل کے داماد تھے، وہ کسی منسٹر کے بیٹے تھے، یا پرائم منسٹر کے چہیتے تھے، یا صدر مملکت کا آئی ڈی سی تھا، تو صدر مملکت کو پسند آ گیا اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو تو سول میں جانا چاہیے، اس کو ڈپٹی کمشنر لگا دو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. میں نے تو آپ کو خود بتایا
کہ میں نے ایک کپتان کو محاذ سے بھاگتے ہوئے پکڑا تھا اور اس کو جنرل یحییٰ خان نے ڈپٹی کمشنر لگا دیا. تو وہ مورچوں سے بھاگا تھا. یہ اپنی بیرکوں سے، اپنی پلٹنوں سے اور اپنی رجمنٹوں سے بھاگتے ہیں. یہ کیا قابل عزت لوگ ہیں یہ. تو آپ خدا کے لیے، چونکہ اٹریکشن تو ہے ایک میجر کے لیے، ایک کپتان کے لیے. میں نے تو کئی لیفٹیننٹ بھی دیکھے ہیں جو لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ لیفٹیننٹ فلانا اور سیکٹری ریونیو بورڈ. تو خدا کے لیے آپ آرمی کو اس طرح ذلیل اور خوار نہ کریں. میں جنرل عاصم منیر سے بھی کہوں گا کہ آپ یہ سلسلہ بند کریں. آرمی کے پروفیشن سے اچھا پروفیشن اور کوئی نہیں ہے. اور جو آرمی کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے اس کو آپ صرف آرمی سے فارغ نہیں کریں، اس کو جیل میں بند کریں کہ اس نے دھوکہ دیا ہے پروفیشن کو، اور اس نے اپنے ملک و قوم کا دفاع چھوڑ کے، مورچہ چھوڑ کے، تو وہ ڈپٹی کمشنر کے یا انسپیکٹر جنرل کے یا سیکٹری زراعت کے دفتر میں جا کے تو وہ بیٹھ گیا ہے. یہ انتہائی قابل شرم بات ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں بہت سارے آفسرز کو جانتا ہوں جو بہت اچھے آفسرز تھے، ایکسلنٹ کیریئر والے لوگ تھے، لیکن ان کو لالچ دیا گیا، ان کو موقع دیا گیا کہ تم لوگ اس کو چھوڑو، یہ مورچوں پہ، سرحدوں پہ، مٹی پہ کھیلنا اور ایکسرسائزیں کرنا اور چھوڑو، اور فلانی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاؤ اور حکومت کرو لوگوں پہ. تو میرے اپنے عزیز و اقارب میں بھی ہیں اور بہترین انسان ہیں. میرے اپنے ساتھی تھے اٹک قلعے کی جیل میں، اعلیٰ انسان تھے، اعلیٰ ظرف انسان تھے، بہادر تھے، لیکن ان کو یہ جو راستہ کھولا گیا اس کی وجہ سے آرمی کو محروم کر دیا گیا اور بیوروکریسی میں ایک فساد بھی ڈال دیا گیا. اور بیوروکریسی میں ان کو لے کے تو ان کو بہت سارے کرپٹ بھی ہو گئے. بہت ساروں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بیوروکریٹس ان کے مقابلے میں زیادہ کرپشن کی. تو خدا کے لیے یہ سلسلہ بند کریں. تو بہرحال یہ تو ایک برسبیل تذکرہ تھا، اللہ کرے کوئی سننے والا ہو اس کو بھی. لیکن اب میں تو جیل سے دوبارہ نکلنے کی تیاریوں میں تھا، اور جب یہ کمشنر صاحب واپس گئے تو مجھے انہوں نے پھر سیل بند کر دیا، کھولی میں بند کر دیا، اور پھر کچھ شور شرابہ ہوا تو انہوں نے مجھے فیصل آباد جیل بھیج دیا. اور فیصل آباد جیل کیسے بھیجا کہ وہی مجھے باندھا گیا، اب کڑیاں لگائی گئیں، اور پہلے کچھ اور قیدی بھی تھے اس میں. تو پہلے ہمیں اڈیالہ جیل بھیجا گیا، وہاں پہ ایک دو قیدی اترے. وہاں سے میاں والی گئے، وہاں ایک دو قیدی اترے. وہاں سے سیالکوٹ جیل میں گئے، وہاں جو جیل والا جو بھی تھا، ڈپٹی تھا یا کون تھا، شام کو پہنچے تو اس نے قیدی کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ قیدی ان کے نزدیک لڑاکو تھا. تو اس کو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ملتان جیل لے جاؤ، ملتان میں اس کے لیے جگہ ہے. تو پھر وہ گاڑی جو جیلم سے اڈیالہ گئی، میاں والی گئی، پھر سیالکوٹ گئی، سیالکوٹ سے اس کو کہا گیا ملتان جاؤ، اور میں پیچھے بندہ بیٹھا ہوں. پھر ملتان گئی، اور ملتان سے پھر وہ فیصل آباد واپس آئی. یہ نہیں کہ پہلے مجھے فیصل آباد میں اتار دیں، کیونکہ حکم یہ تھا کہ اس کو جتنا ذلیل کر سکتے ہو اتنا ذلیل کرو، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو. تو نتیجتاً میں فیصل آباد جیل میں پہنچ گیا. فیصل آباد جیل میں پہنچا تو اگلے روز وہاں پہ فیصل آباد جیل میں میرے دو دوست بھی موجود تھے. ایک اسکواڈ لیڈر شہزاد تھے اور ایک میجر صادق تھے دونوں. تو ظاہر ہے یہ میرے لیے ایک اچھا خوشی کا موقع تھا کہ مجھے ان کے ساتھ ہی بند کیا گیا تھا. ایک بڑا ہال تھا اور اس کے ساتھ ہی واش رومز الگ تھے. تو وہاں پہ ہی مجھے انہوں رات کو بند کیا، اور صبح مجھے سپرڈنٹ کے آفس میں بلایا گیا. سپرڈنٹ تھے سید زامن نقوی، میرے خیال میں زامن ہی نام تھا ان کا، لیکن نقوی صاحب کے نام سے زیادہ مشہور تھے.
اور وہ بہت ہی پروو ٹو بی این ایکسلنٹ جینٹل مین. اور انہوں نے بجائے اس کے قیدیوں کے ساتھ میرا ملاحظہ کرتے, انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا, آفس میں بٹھایا, چائے وائے پلائی, اور پھر ایک دو اور ملاقاتیں بھی ان سے ہوئیں, اور ان میں انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی اور میں نے ان سے ان کی کہانی سنی. تو وہ ضامن نقوی جو ہیں وہ آفیسر تھے جو 86 میں شاید نہیں 86 میں نہیں بلکہ 79 کے مارشل لا لگنے کے بعد 82 3 4 میں کہیں راولپنڈی جیل کے سپرڈنٹ تھے. اور شاید بھٹو صاحب جب وہاں پہ قید ہوئے ہیں تو اس وقت بھی کچھ عرصہ وہ رہے ہوں وہاں پہ. تو بہرحال انہوں نے مجھے اس جیل کی باتیں بتائیں, اور ہوا یہ ایک بڑا دلخراش واقعہ انہوں نے سنایا, جس پہ ضرور میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کو بھی بات کرنی چاہیے اور یہ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. انہوں نے مجھے بتایا کہ خورشید جیولرز جو اس وقت راولپنڈی کے سب سے بڑے جیولرز تھے, ان کا بیٹا جو ہے اس کے ہاتھوں اس کا ایک دوست قتل ہو گیا. پتہ نہیں آپس میں جھگڑا ہوا یا ڈرنک کیا ہوا تھا یا کیا تھا. تو بہرحال خورشید جیولرز کے بیٹے سے اس کا دوست قتل ہو گیا, اور اس میں اس کو مارشل لا کورٹ سے سزائے موت ہو گئی. جب وہ راولپنڈی جیل میں قید ہوا تو اس وقت نقوی صاحب سپرڈنٹ تھے. تو اس کی پھانسی جو ایگزیکیوشن تھی اس کے دن آ گئے, اور وہاں پہ جب اس کو پھانسی کے پھٹے پہ کھڑا کیا گیا تو ایک مارشل لا کے کرنل موجود تھے, ایک میجسٹریٹ موجود تھا, اور نقوی صاحب موجود تھے. تو نقوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری آخری کوئی وصیت ہو. تو آپ تصور کریں کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ ابھی اگلے ایک آدھ منٹ میں ہی اس کی روح پرواز کر جائے گی اور وہ اس گڑھے میں گر جائے گا, تو اس سے آخری وصیت پوچھی جا رہی ہے. اور وہ اس لڑکے نے یہ بتایا کہ جناب میرے والدین سے 3 لاکھ یا 5 لاکھ, میرا زیادہ مجھے شک پڑتا ہے کہ 3 لاکھ کی رقم بتائی تھی نقوی صاحب نے, کہ 3 لاکھ روپے لیے گئے تھے, اور وہ ایک کرنل صاحب ہیں انہوں نے لیے تھے جو جنرل ضیاء الحق کے سٹاف میں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ 3 لاکھ روپے میں نے بیگم صاحبہ کو دینے ہیں اور ہم تمہاری سزا جو ہے معاف کروا دیں گے. اور وہ میرے والدین نے والد نے ان کو دیے تھے کہ سزائے موت میری ختم ہو جائے گی. اب میرا تو دل نہیں مانتا کہ بیگم ضیاء الحق جو ہیں بڑی نیک خاتون تھیں, اور ان کے میاں بھی اس قسم کے نہیں تھے کہ اتنے پیسے لے کے تو کسی کی سزائے موت معاف کرتے. ہاں وہ پھانسیاں لگا سکتے تھے لوگوں کو, وہ انہوں نے لگائیں بھی, انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا. تو وہ مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ جو کرنل تھا وہ انجینئرز کا لیفٹنٹ کرنل تھا کوئی, جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہولڈ کا انچارج تھا. تو پیسے تو لیے گئے. اب ظاہر ہے ایک آدمی پھانسی کے پھٹے پہ کھڑا ہو کے گواہی دے رہا ہے کہ ہم سے اتنے پیسے اس نے لیے ہیں بیگم صاحبہ کے لیے, تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی جس کو پتا ہو میں مر رہا ہوں تو وہ کسی پہ ایسی الزام لگا جائے, کبھی نہیں, قطعاً نہیں. تو اب جب اس نے یہ وصیت کی تو مجسٹریٹ اور سپرڈنٹ جو ہیں وہ دونوں نے وہ لکھنی تھی وصیت. مجسٹریٹ کو تو اس نے فوراً ڈانٹ دیا کہ کرنل نے کہ تم یہ نہیں لکھو گے. نقوی صاحب کو بھی کہا, چونکہ دونوں سائڈ پہ بیٹھے تھے, کرنل صاحب درمیان میں بیٹھے تھے. نقوی صاحب کو کہا کہ آپ یہ نہیں لکھیں گے اس کی وصیت. نقوی صاحب نے کہا کہ سر آدمی مر رہا ہے, اگلے 2-4 سیکنڈ میں مر جائے گا. اب وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے, اس کے اور میرے اور آپ کے درمیان ہے, اور میں اگر اس کی یہ وصیت نہیں لکھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے نہ جانے کس عذاب میں مبتلا کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کرنل نے کہا نہیں تم نہیں لکھ سکتے. نقوی نے کہا میں تو ضرور لکھوں گا, اور میں اس کا گواہ ہوں کہ اس نے یہ کہا ہے. تو بہرحال ہوا یہ
کہ نقوی صاحب کو اس لڑکے کو پھانسی ہو گئی, مر گیا, وہ لاش اس کی حوالے کر دی گئی اس کے پیرنٹس کے, اور نقوی صاحب کو اسی دن غائب کر دیا گیا, اور وہ 6 ماہ غائب رہے. یہ انہوں نے خود مجھے سارا قصہ سنایا, اور کہاں کہاں رہے, کیا کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہی کچھ تو ہوتا ہے, میں خود بھی تو اس سے گزرا ہوں. تو بہرحال یہ اب قرض ہے اعجاز الحق پہ کہ وہ قوم کے سامنے آئیں اور قوم کے سامنے بتائیں کہ میری ماں پہ جو الزام لگا تھا اس کا اصل مجرم کون ہے. کیونکہ یہ بات تو سب آپ تک پہنچ گئی تھی, جنرل ضیاء صاحب تک بھی پہنچ گئی تھی, لیکن انہوں نے کچھ کیا تو نہیں. یہ میں نے سنا کہ شاید اس کرنل کو وہاں سے کسی اور جگہ پوسٹ کر دیا گیا تھا, لیکن میں شور نہیں ہوں کہ پوسٹ بھی ہوا تھا یا نہیں. بہرحال ایک واقعہ تو یہ ہوا جو نقوی صاحب نے مجھے بتایا, جو اس وقت فیصل آباد جیل کے سپرڈنٹ تھے. تو نقوی صاحب نے مجھے, چونکہ میرا باغبانی کا, پھل پودوں کا, خوبصورت نظاروں کا, کشمیر, مشرقی پاکستان, تو وہ تو میرے ہر وقت دل و دماغ میں رہتے ہیں یہ سارے چیزیں. تو میں نے جیلوں میں بھی بہت سارے پھل پودے بھی لگائے اور باغ بغیچے بھی لگائے جہاں اجازت مل سکتی تھی. اور پھر نقوی صاحب نے مجھے اجازت دے دی, انہوں نے مالیوں جو بھی انچارج تھا اسسٹنٹ سپرڈنٹ, مجھے کہا کہ میجر صاحب جو کہیں, جس طرح کہیں, پودے وہ والے منگواؤ اور وہ لگاؤ اور پھول لگاؤ اور یہ کرو. پھر مجھے انہوں نے لائبریری میں جانے کی اجازت دے دی. فیصل آباد جیل میں بہت بڑی لائبریری تھی جہاں پہ 100 سال پرانی بکس موجود تھیں. اب تو ظاہر ہے یا تو دیمک کھا گئی ہوگی یا کسی نے ردی میں بیچ دی ہوں گی, کیونکہ کتابوں کی یہی تو قیمت ہے ہمارے ہاں. تو بہرحال ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا تھا. اڈیالہ جیل میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ جو GHQ کے ساتھ ہے, جس کا ظاہر ہے GHQ سے ہی زیادہ لین دین ہوتا تھا, اور جنرل یحییٰ خان نے ہی سرپرستی کی تھی اس بینک کی. تو اس کا مینیجر وہاں پہ قید تھا حسنین کے ساتھ اور لوگ بھی تھے, اور یہ سارے ہیرن میں گرفتار ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم تو جو بھی کمائی کرتے تھے, حسنین نے بتایا کہ مجھے تو بیگم صاحبہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا, بیگم ضیاء الحق نے, اور میں جب چاہتا تھا تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں آ جا سکتا تھا اور مجھ پہ کوئی پابندی نہیں تھی, تو میں بھی وہاں پہ حصہ دیا کرتا تھا. اب یہ ایک اور بڑی شاکنگ بات ہے جو نہ میرا دل مانتا ہے نہ میں ماننا چاہتا ہوں, لیکن اعجاز الحق کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اعجاز الحق کو اس چیز کو بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ حسنین نے جو الزام لگایا وہ اس کی حقیقت کیا تھی. حسنین کا بھی اس کرنل کے ساتھ رابطہ تھا, اور بڑے لوگوں کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ واقعات بتا کے یہ عبرتناک چیزیں ہیں کہ اب ایک انتہائی نیک دل خاتون کا ذکر ان چیزوں میں آ رہا ہے کہ وہ حصہ دار تھیں پاؤڈر میں اور ان چیزوں میں. ظاہر ہے CIA اور ہماری ایجنسیاں تو کر رہی تھیں یہ سب کچھ, جتنے جہاز ہتھیار لے کے آتے تھے وہ پاؤڈر لے کے واپس جاتے تھے. CIA انوالو تھی اس میں, CIA مال کما رہی تھی اس میں. تو لیکن ہمارے گھر تک وہ کیسی چیزیں پہنچ گئیں. اور پھر ایک واقعہ تو اور بھی ہوا کہ میرے اپنے کھاریاں کے پاس ایک گاؤں ہے, اور جنرل ضیاء کے ADC اس گاؤں کے رہنے والے تھے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ جنرل ضیاء جب UNO میں تقریر کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ 12 گلدان لے کے گئے تھے تحفے دینے کے لیے, اور یہ گلدان ادھر کھاریاں میں ہی قریبی وہ جو ADC تھا اس کا بنوئی کی فیکٹری تھی وہاں سے بنے تھے. اور ان گلدانوں میں جانے کیسے پاؤڈر بھرا گیا تھا, ہیروئن بھری گئی تھی. اور جب جنرل ضیاء کا ایئر کرافٹ میں لوڈ کر دیے گئے یہ راولپنڈی ایئرپورٹ پہ, تو عین اسی وقت امام خمینی کا فون آیا. بتانے والوں نے بتایا مجھے کہ جنرل ضیاء کو کہا کہ آپ تہران سے ہوتے جائیے. تو خمینی صاحب نے تو جنرل ضیاء کی حکومت کو کفر کی حکومت ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ جب یہ مسلمانوں کی طرف سے UNO کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر خمینی صاحب نے ان سے بات کرنا چاہیے. تو ایئر کرافٹ چینج ہوا,
تو اس چینج میں ایک گلدان گرا اور اس میں سے وہ پاؤڈر کے تھیلے تھے، پڑیاں تھیں، کیا تھا جو بھی تھا وہ نیچے گرا. ان دنوں میں چونکہ ہر ایئرپورٹ پہ امریکن CIA کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے تو وہ میٹر رپورٹ ہو گیا ادھر. اب اس کے مطابق جب پریزیڈینشیل ایئر کرافٹ پہنچا ادھر کینیڈی ایئرپورٹ پہ تو وہاں سے نیچے سے کہا گیا جی کہ آپ وہ 12 گلدان جو ہیں وہ 11 گلدان جو ہیں وہ پہلے ہمارے حوالے کریں ورنہ پھر یہ کیس بن جائے گا اور جو پریزیڈنٹ پہ بھی بن سکتا ہے پاؤڈر کا. پہلے وہ حوالے کیے گئے, اس کے بعد جنرل صاحب اترے اور جنرل صاحب نے جا کے UNO میں ایڈریس کیا. جب وہ وہاں سے واپس آئے ہیں تو ADC جو تھے ان کو انہوں نے ڈپٹی کمشنر لگا دیا. وہ ADC جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر بھی رہے, بعد میں پنڈی کے کمشنر بنے, بعد میں وہ چیئرمین بنے CDA کے, اور پھر اس کے بعد نیب کے چیئرمین بھی رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے اٹک قلعے کے اپنے بیان میں بھی یہ بات کی تھی اور میں نے چیلنج کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ مجھے میرے یہ سورس انٹیلیجنس ایجنسی کے سورس ہیں اور میرے تفتیشیوں نے مجھے یہ بتایا, تو آپ اس پہ تفتیش کروائیں. اس پہ میں نے جنرل سے کہا کہ آپ اس پہ تفتیش کرائیں. یہ جنرل ضیاء پہ یہ الزام ہے کہ آپ ہیروئن لے کے گئے تھے اس پاؤڈر اس جہاز میں جس میں آپ مسلم امہ کے نمائندے کے طور پہ آپ نے ایڈریس کیا, لیکن کوئی انکوائری نہیں ہوئی. اور وہ ظاہر ہے جس طرح میں نے اس کپتان صاحب کو اریسٹ کیا بارڈر محاذ پر چھوڑنے پہ, تو وہ بعد میں فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے. تو اسی طرح ADC جو ہیں وہ چیئرمین نیب ریٹائر ہوئے, اور پھر بہت سارے میرے دوست بڑے اچھے سینئر آفسرز مورچہ چھوڑا جنہوں نے بیرکیں اپنی چھوڑی, رجمنٹوں پہ لات ماری, اپنی پلٹنوں کو چھوڑا, تو وہ کمشنر بن گئے, ڈپٹی کمشنر بن گئے, سیکرٹری ریٹائر ہوئے, فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا اس ملک میں, اور کیا یہ اب بھی ہونا چاہیے؟ تو کاش کوئی سوچے ان چیزوں پہ. اچھا, بہرحال یہ ہوا کہ فیصل آباد جیل میں میں ان دوستوں کے ساتھ تھا, اور 17 اگست 1988 کی شام کو اچانک جیل میں شور مچ گیا. جیل میں تھالیاں بجنی شروع ہو گئیں, جنگلے بجنے شروع ہو گئے, نعرے لگنے شروع ہو گئے, جنرل ضیاء کے خلاف نعرے لگنے شروع ہو گئے, اور مارا گیا, یہ ہو گیا. مطلب جو باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا. تو اتنی دیر میں پہلے ہیڈ وارڈر پھر ایک اسسٹنٹ سپرڈنٹ بھاگے آئے ہمارے پاس. ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے, شاید کھانا کھا کے ہم فارغ ہوئے تھے, چائے پی رہے تھے. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ جنرل ضیاء کا جہاز کریش کر گیا ہے اور بہت سارے جنرل بھی اور بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے ہیں. تو یہ بڑی شاکنگ نیوز تھی. تو وہ ٹرانسلیٹر کھولا میرے دوستوں نے, تو اس پہ بھی وہ خبر آ رہی تھی, اور خبر آ رہی تھی کہ جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل افضال جو کہ چیف آف دی جنرل سٹاف تھے, اور جنرل محمد حسین عوان, جنرل نجیب, یہ 5-6-7 جنرلز, اور بریگیڈیئر صدیق سالک جو DG ISPR تھے, اور اسی طرح بہت سارے کرنل, ملٹری سیکٹری, اور یہ لوگ جو ہیں نا وہ سارے اس میں جل کے تو راکھ ہو گئے ہیں اس جہاز میں. تو یہ انتہائی افسوسناک خبر تھی. اور جیل پوری میں تو نعرے لگ رہے تھے اور شکرانے کے نعرے لگ رہے تھے, اور میں ظاہر ہے مجھے آئی واز شاکڈ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پاکستان ملٹری کی پوری ہائی کمان بھی ذبح ہو گئی, جل گئی, اور ان میں جنرل محمد حسین عوان بھی تھے. تو میرا دل کیا کہیں گے اس کو کہ بھر آیا, اور میں اٹھ کے دوستوں سے لگ چلا گیا. وہ ہال کمرہ جو تھا اس کے ساتھ ایک کاریڈور تھا, اس کاریڈور کے ساتھ باتھ رومز تھے, اور سامنے ایک اور جنگلہ بھی تھا. اس جنگلے کے باہر وہ درخت لگا ہوا تھا جو نقوی صاحب نے مجھے بتایا کہ شیخ مجیب الرحمان نے لگایا تھا. درخت کافی بڑا ہو چکا تھا, تو کیونکہ 71 سے لے کے اب 87 کی بات ہے یہ, کیونکہ میں 87 میں فیصل آباد جیل میں پہنچا تھا, 87 کی خزاں تھی تقریباً. تو میں جب ادھر کھڑا ہوا تو اس درخت کے بہت سارے پتے گرے ہوئے تھے نیچے سین میں,
اور پیلے زرد اور کچھ نیم ہرے گرے ہوئے تھے. میرے کھڑے کھڑے ادھر میں جنگلہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا, میرا دل بھر آیا اور میرے آنسو نکل آئے, آنکھیں بھیگ گئیں. اور مجھے جنرل وان بہت بری طرح یاد آ رہے تھے, اور انہوں نے مجھے 3.5 سال کا بتایا تھا کہ تم 3.5 سال میں آزاد ہو جاؤ گے, اور ایگزیکٹلی 3.5 سال مجھے سول جیل میں ہو چکے تھے اس وقت. تو میرے آنسو نکل آئے. پھر وہ پتے گر رہے تھے, 1-2 سوکھے پتے میرے جنگلے سے بھی اندر بھی آ گرے. تو یہی تو زندگی تھی. آپ شگوفہ ہوتے ہیں, پھر پتا بنتے ہیں, پھول بنتے ہیں, پھر پتیاں بھی گل جاتی ہیں, سڑ جاتی ہیں, اور پھر پتے بھی پیلے ہو کے گر جاتے ہیں. انسان کی زندگی بھی تو یہی ہے. لیکن اگر انسان اس کو سمجھے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونا ہے, بہار بھی آنی ہے مجھ پہ, اور پھر بہار کے بعد خزاں بھی آنی ہے مجھ پہ, اور ایک دن آنا ہے جب میں نے وہ درخت کا ٹاپ سے میں نے نیچے گرنا ہے اور نیچے میں نے خاک ہو جانا ہے, تو پھر شاید بہت ساری باتیں نہ ہوں. پھر مجھے رونا اس چیز پہ بھی آ رہا تھا. میرے اندر, میں جوان بھی تھا اس وقت, لیکن میرے اندر ایک بچہ بھی تو تھا نا, اور جو اس وطن سے ماں کی طرح محبت کرتا تھا, اور اس کے لوگوں سے بھی محبت کرتا تھا. اپنے دشمنوں سے بھی مجھے محبت تھی, کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ اگر آدمی شخص مجھ سے دشمنی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے ہوس ہے, لسٹ ہے, جس نے اسے مجبور کر دیا ہے. اگر یہ اپنی فطرت پہ رہتا تو پھر ہرگز یہ میرے ساتھ دشمنی نہ کرتا. تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا, مجھے یہ بھی دکھ تھا کہ میں پچھلے 4-5 سال سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آج مجھے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, آج میں مختلف عدالتوں میں اور کچہریوں میں ہتھکڑیاں لگے ہوئے مجھے لے جایا جاتا ہے اور آیا جاتا ہے, کتے گاڑی میں بند کیا جاتا ہے. ایک وقت وہ بھی آئے گا, جس طرح بہار کے بعد خزاں. تو میں سوچا کرتا تھا ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ لوگ جنہوں نے ملک کا آئین توڑا ہے, جنہوں نے ایک ٹوٹے ہوئے, ایک زخمی لہو ملک پہ پھر آئین توڑ دیا اور پھر اس پہ مسلط ہو گئے, ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ لوگ بھی کسی جیل میں کھڑے ہوں گے, جب یہ لوگ بھی کسی عدالت میں کھڑے ہوں گے, اور میں کٹہرے میں یہ ہوں گے, اور میں گواہ کے طور پہ کھڑا ہوں گا کہ ہاں میں ان کے خلاف گواہ ہوں, کیونکہ انہوں نے میرے ملک کو ڈیمیج کیا ہے, انہوں نے میرے ملک کو لہو کیا, زخمی کیا, میرے ملک کی لوٹ مار کی. اور میں چونکہ اپنے ملک کے آئین کے حق میں کھڑا ہوا تھا, اپنے حلف کے تحت کھڑا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے ہتھکڑیاں بھی لگائیں, مجھے حکومت خانوں میں بھی پھینکا. تو آج آپ اگر عدالت ہو تو آپ ان کا بھی حساب کرو. میں چاہتا تھا کہ یہ جتنے لوگ تھے, جنرل محمد ضیاء الحق, جنرل اختر بدررحمان, اور ان کے ساتھ ان کے لوگ رفقا جتنے تھے, میرے خواہش تھی, تمنا تھی, اور میں خواب دیکھا کرتا تھا کہ ایک روز یہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور میں ان کے خلاف گواہی دے رہا ہوں گا, اور یہ بھی چیزیں نکلیں گی. اب جنرل افضال کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں, میڈیا جانتا ہے اور پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جنرل افضال جو آرمی کے نمبر 2 تھے, چیف آف دی جنرل سٹاف, ان کا نام وہ جو ایرانی اسٹوڈنٹس نے پکڑا نہیں تھا, وہ ایک امریکن امبیسی پہ قبضہ کر لیا تھا, تو امریکن امبیسی میں جو اندر جو امریکنس موجود تھے, انہوں نے کاغذات جلائے, کاٹے پھٹے, تو لیکن اس کے باوجود کچھ ڈاکومنٹس مل گئی تھیں, اور ان میں سے ایک ڈاکومنٹ یہ جوڑی گئی, ثابت ہوئی, جس میں سنٹرل ایشیا میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں CIA کے ایجنٹس کے نام تھے, پیڈ ایجنٹس کے, اور ان میں سر فہرست جنرل افضال کا نام تھا. تو یہ بھی تو حساب ہونا تھا. میں تو جانتا تھا, مجھے اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا. میں ایران میں جب گیا تو مجھے وہاں پہ بھی بتایا گیا کہ یہ دیکھو اس لسٹ میں آپ کے فلانے جنرل کا نام بھی تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میں گواہ بنوں, ایک روز آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں, اس کے اپنے فیصلے ہیں, وہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے
وہ وہی جانتا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اس نے ان سب کو دنیا کی عدالت میں کھڑا ہونے سے بچا لیا اور اپنی عدالت میں وہ ان کو لے گیا۔ اب اپنی عدالت میں وہ ان سے کیا سلوک کرے گا، وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ تو یہ ہوا، اور میرے خواب میرا اس طرح ٹوٹا۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ اس کے بعد بینظیر بھٹو اقتدار میں آ گئیں، الیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں وہ آ گئیں، اور پھر جنرل بیگ کے گھر میں انہوں نے، بعد میں جنرل بیگ سے میری ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ تو مجھے ایسٹ پاکستان کے بہت سارے مارکوں کے حوالے سے جانتے تھے، تو مجھے اپنی پلٹن میں لانا چاہتے تھے۔ تو جنرل بیگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں جب تم بیٹھے ادھر بینظیر بیٹھی ہوئی تھی، اور نہیں ساری یہاں نہیں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے اپنا بتایا کہ آرمی چیف اور سامنے جو تھا، کہ جیسے تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس طرح وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں ہم نے فیصلہ کیا پولیٹیکل پرزنرز کو بھی نکالنے کا۔ تو میں نے ان سے، بینظیر سے یہ بھی کہا کہ ہاں تمہارے بھی لوگ ہیں بہت سارے پیپلز پارٹی کے، تو میرے بھی کچھ قیدی ہیں، وہ ہم 6-7 آرمی اور نیوی ایئر فورس والوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو بہرحال 2 دسمبر کو بینظیر نے ٹیک اوور کر لیا، اور انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اسی رات انہوں نے ایڈریس کیا قوم سے، اور پھر ایک بات انہوں نے ڈائریکٹلی اشارہ کر کے کہا کہ میرے سیاسی اسیر بھائیوں، میں آپ کو بھی خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ تو کل ہی رہا ہو جائیں گے، اور باقی اگلے چند دنوں میں باقی سب بھی رہا ہو جائیں گے۔ تو کل رہا ہونے والوں میں آرمی آفسرز تھے۔ اب فیصلہ جیل میں اکیلا رہ گیا تھا، کیونکہ میرے دونوں دوست چونکہ لاہور کے رہنے والے تھے، انہوں نے کوٹ لکھپت میں ٹرانسفر کروا لی تھی اور ادھر جا چکے تھے۔ فیصلہ آباد میں صبح نقوی صاحب نے مجھے آ کے تو خود مبارکباد دی کہ میرے صاحب مبارک ہو، آپ کی رہائی آ گئی۔ میں نے کہا جی میں نے کہا جی وہ رہائی کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آپ کی بقایا سزا جو ہے نا معاف کر دی ہے۔ میں نے کہا سر یہ مجھے قبول نہیں ہے، نہ میں معافی چاہتا ہوں، نہ میں معافی مانگوں گا، نہ مجھے معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگنی تھی تو کسی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں بھی لوگ جا سکتے تھے، اور میرے دوست تو گئے بھی۔ تو معافی کیوں مانگوں؟ میں کس لیے مانگوں؟ میں اپنے حلف پہ قائم رہا تھا۔ میں جنرل ضیاء کا وفادار نہیں تھا، میں نے جنرل ضیاء کی قسم نہیں اٹھائی تھی، میں نے تو پاکستان کی قسم اٹھائی تھی، اور میں نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے زمین پہ، سمندر میں، فضا میں اس کے دفاع کے لیے لڑوں گا، اور جان اپنی دینی پڑی تو وہ بھی دوں گا۔ لیکن ساتھ میں نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ میں پالیٹکس میں نہیں آؤں گا جب تک میں یونیفارم میں ہوں، اور انہوں نے حلف توڑ دیا تھا، میں نے حلف قائم رکھا۔ تو میری سزا معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نہ اس پریزیڈنٹ کو مانتا ہوں، نہ میں اس سزا کی معافی کو مانتا ہوں۔ میں نے رہا نہیں ہونا، تو آپ مجھے جیل میں ہی رکھیں۔ تو خیر اس وقت تو وہ اپنے دفتر میں چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے شام کو انہوں نے بندے بھیجے اور مجھے میرا بیگ ویگ باندھ کے تو مجھے جیل کے ڈاکٹر اپنی جیپ میں ڈالا، اور مجھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ وہ صاحب افسوس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو خود خدا حافظ کہنا چاہتے تھے، لیکن آپ تو جانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے وہ چلے گئے ہیں، تو اب ناؤ یو ہیو ٹو گو۔ اور مجھے جیل ڈاکٹر کے حوالے کر دیا۔ جیل ڈاکٹر میری برادری کا تھا، گجر کہہ لیں، اور وہ اچھا انسان تھا۔ وہ اس کے حوالے کیا، اس نے مجھے گھر لا کھانا کھلایا، اور میں نے منع کیا تھا نقوی صاحب کو بھی کسی کو بتانا نہیں آپ کو، لیکن چونکہ خبر تو نکل چکی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ، اس نے کہا پیپلز پارٹی والوں کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا خدا کا نام لو، کسی کو مت بلاؤ، مجھے بس پہ بٹھا دو۔ تو کوہستان بس چلتی تھی، اس میں بیٹھا۔ راستے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ میں احمد وحید اختر سینیٹر بھی تھے، ایم این اے بھی تھے، اور میرے کیس میں کچھ لوگوں کے وکیل بھی تھے۔ میں نے تو وکیل کیا نہیں تھا، میں نے خود فائٹ کیا کیس۔ تو احمد وحید اختر کینسر سے فوت ہو گئے تھے، بہت بڑے آدمی تھے وہ، اور ایسے آدمی تھے کہ ہر جیل میں دیگچے اور دیگیں اٹھائے ہوئے میرے لیے اور سیاسی قیدیوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو وہ فوت ہوئے۔ میں نے پہلے فیصلہ کیا کہ اٹک جاؤں گا ان کے گھر، رفیہ بھابھی سے اور بچوں سے اور بیٹی سے
میں تعزیت کروں گا, اس کے بعد میں اگلا فیصلہ کروں گا. جب میں بس جی ٹی روڈ سے گزری تو میرا گھر تو قریب ہی تھا جی ٹی روڈ کے, اور میں نے دیکھا گھر میں چراغاں ہوا تھا, اور میرے گھر والے میرے منتظر تھے کہ رات کو پہنچ جائے گا یا صبح پہنچ جائے گا. صبح کے لیے تو وہ سارے تیار ہوئے تھے, گاڑیوں کا بندوبست کیا ہوا تھا کہ اس کو لانے کے لیے ہم جائیں گے, لیکن رات کو بھی تیار تھے, اور شہر کے کئی لوگ بھی عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے ادھر. تو میں ادھر سے چپکے سے اسی بس میں آگے گزر گیا. اٹک میں پہنچا ہوں تو صبح میں نے وحید اختر جو ہے, احمد وحید اختر بھائی جو ہیں, ان کے گھر میں گیا, تعزیت کی, ان کے بھائیوں سے سب سے ملا. اس کے بعد دوپہر کو میں نے ان سے اجازت لی, اور پھر میں بیٹھا گاڑی پہ اور میں اسلام آباد پہنچا. اسلام آباد سے میں جنرل ضیاء کی قبر پہ گیا. جنرل ضیاء کی قبر پہ جانا ایک معمولی بات نہیں تھی میرے لیے, کہ میرا پورا کیریئر انہوں نے تباہ کر دیا تھا. مجھے انہوں نے جیلوں کے حوالے کر دیا, عمر قید دے دی, اور عمر قید میری 2010 تک تھی. اگر جنرل ضیاء زندہ رہتے تو میں 2010 تک بھی جیل میں ہی رہتا, اور وہ اسے ایکسٹینڈ بھی کر دیتے. جس طرح اپنی نوکری جو ہر سال وہ خود ہی ایکسٹینڈ کیا کرتے تھے, ایز اے پریزیڈنٹ نوکری ایکسٹینڈ کرتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کی. تو میں ان کی قبر پہ پہنچا, میں نے ان کو سلوٹ کیا اور سلام کیا, اور میں نے ان کی فاتحہ پڑھی, اور پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا میں آ گیا ہوں, اور لیکن میں اس فرانسیسی جنرل گراد کی طرح نہیں آیا. جنرل گراد کا میرے دوستوں نے, علم والوں نے پڑھا ہوگا کہ جنرل گراد 1920 میں جب دمشق فتح ہوا ہے, اور دمشق بھی انڈین آرمی نے فتح کیا تھا جس میں مسلمان بھی تھے, جب اس نے فتح کیا اور گراد کے حوالے کیا گیا دمشق, تو وہ امیہ مسجد جو بڑی مسجد ہے اس کے ساتھ ہی پہلو میں ہمارے اپنے پیارے صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے وہاں پہ. تو گراد وہاں پہ گیا, ہنری گراد, اور اس نے اذیت ناک ہے ابھی بھی, اس نے غازی سلطان کی قبر کو ٹھوکر ماری ملٹری بوٹ سے, اور کہا کہ صلاح الدین وی ہیو کم بیک, اور کروسیڈ ایز ون اور کریسنٹ ایز لاسٹ. تو میرے ذہن میں وہ چیز بھی تھی, اور میں نے دل میں جنرل ضیاء سے یہ کہا کہ میں جنرل گراد کی طرح نہیں آیا, میں آپ کے لیے دعا کرنے آیا ہوں. اس لیے دعا کرنے آیا ہوں کہ ایک تو آپ نے افغان جہاد جو ہے اس میں روس سے بدلہ لے لیا, روس نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بڑا کردار ادا کیا تھا. ایک تو مجھے وہ اطمینان ہے کیونکہ سب سے پہلا پاکستان آرمی میں افسر میں تھا جس نے آپ کو خط لکھا کہ آپ وہ فیکٹری کے دروازے کھول دو اور افغانوں کو پوری فیکٹری بانٹ دو. اس لیے ایک تو میں وہ آپ کے لیے دعا کرنے آیا ہوں. دوسرے میں آپ کا یہ شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے ہتھ کڑیوں میں جکڑا, 5 سال ہتھ کڑیاں لگائی رکھی. کس لیے کہ میں اپنے حلف پہ قائم رہا, میں نے اپنے ملک کے لیے آواز بلند کی, میں نے اپنے مشرقی پاکستان کے لیے آواز بلند کی, میں نے محروموں اور مسکینوں کے لیے آواز بلند کی. تو یہ بھی آپ نے کیا, لہٰذا اس کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. اگر چلتے چلتے میں نے جنرل ضیاء سے یہ گلہ ضرور کیا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے پاکستانی ہتھکڑیاں لگائی ہوتی تو میں زیادہ آپ سے خوش ہوتا, لیکن جتنی بھی ہتھکڑیاں جب بھی مجھے لگیں قلعے میں اور اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ میں اور جہاں بھی, تو وہ امریکن ہتھکڑیاں تھیں. وہ امریکن ہتھکڑیوں میں آپ نے پورا پاکستان, مجھے ہی نہیں پورے پاکستان کو جکڑ دیا, اور یہاں پہ آج CIA کا سب سے بڑا اسٹیشن پاکستان میں بنا ہوا ہے. تو میں نے ان سے گلا شکوہ بھی کیا, میں نے ان کے لیے دعا بھی کی, اور پھر میں وہاں سے رخصت ہوا, اور وہاں سے نکل کے پھر شام کو میں نے اپنے گھر آیا, میں نے اپنے ماں باپ سے ملاقات کی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا بعد بھی وہ کہانی اسی طرح ختم نہیں ہوتی. میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.